हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, अभी 1-2 दिन पहले इज़राइल ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो स्पोक्स पर्सन थी, उनका एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने अपने कंसर्न्स का इज़हार किया है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और एक तकरीबन 2 ढाई मिनट की वीडियो है और उन्होंने कहा हमें बड़ी तशवीश है, हमारे बड़े कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। इस पर पाकिस्तान में हुकूमत के अंदर मौजूद लोग प्लस फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया कि इज़राइल को पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क की फ़िक्र करें और फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है वो करें। लेकिन इसके साथ आप कहेंगे कि जी इमरान खान साहब की यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, ये क्या स्टोरी है? मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, जो हुकूमती लोग हैं, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन्होंने ये बोला कि हम पहले भी कहते थे कि इमरान खान साहब इज़राइल और अमेरिका के एजेंट हैं, इमरान खान साहब जो है वो यहूदियों के एजेंट है। अब ये बात साबित हो चुकी है, 75 सालों में पहली दफ़ा इज़राइल ने इस तरह की कोई बात की है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी नहीं हैं। क्या हकीकत है इन सारी चीज़ों के पीछे? इमरान खान साहब की स्टोरी क्या है? इज़राइल के कंसर्न्स क्या जेन्युइन हैं या वैसे ही हैं? क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी नहीं है, आना-जाना नहीं है, पासपोर्ट पे हमारे बाकायदा ये लिखा हुआ है कि हम ये इस पासपोर्ट के साथ इस कंट्री को ट्रैवल नहीं कर सकते। वैसे तो पहले ही हमें कोई वीज़े-शीज़े इतने नहीं मिलते, लेकिन इज़राइल का हमने खुद ही लिख दिया। चलो ख़ैर, एनीवे डिटेल में जाते हैं इस खबर के। और इसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा जी, बात हो रही है इस वक्त इसराइल की। इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। कोई आपस में लेन देन, आना जाना, सलाम दुआ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये वाला स्टेटमेंट आना इज़राइल की तरफ से, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? वाक़ई में अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वैसे तो हर कंट्री अपने-अपने हिसाब से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करता है। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें अफ़गानिस्तान भी है, उसमें यूएस भी है, उसमें मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ भी है। मेरा ख़्याल इसमें हिंदुस्तान भी किसी हद तक करता होगा। ऐसा नहीं है कि शायद कोई मुल्क कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। मतलब हर किसी का अपना-अपना स्टैंडर्ड है। हो सकता है जहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, वहाँ पे इतना ना होता हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी वीक हो, वहाँ पे होता हो। जिस तरीके से अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई थी आईएमएफ के डेलीगेशन के साथ, तो इमरान खान साहब की जो पिक्चर थी, उनके एक पसंदीदा चैनल एआरवाई, जो पाकिस्तान में न्यूज़ का चैनल है, उन्होंने उनकी पिक्चर को ब्लर किया हुआ था और लेफ्ट और राइट पे बैठे हुए हैं अ अ, शाह महमूद कुरैशी साहब, और लेफ्ट पे बैठी हुई हैं उस डेलीगेशन को लीड करने वाली एक फीमेल मेंबर है आईएमएफ की, वो बैठी हुई हैं। अब मसला ये है कि ये किस ज़ुमरे में आती है ये चीज़? क्या वाक़ई ये ह्यूमन राइट्स, फिर अगर आप उसकी मीडिया के ऊपर उनका एक्सेस बंद कर दें, जो इमरान खान साहब भी करते थे अनफॉर्च्यूनेटली, जो नहीं होना चाहिए था उस वक़्त भी गलत था, और आज अगर इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी गलत है। फिर ये बातें भी होती हैं कि जी बहुत सारे लोगों को पार्टियाँ चेंज करवाई गई। जो इमरान खान साहब के लोग थे उनको जेलों में डाला गया। फिर उनको बेल तब मिली कि जब उन्होंने मेक श्योर किया कि हम जाएँगे और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ पे हम 9 मई की पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे, कंडेम करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम कहेंगे कि हमारा इमरान खान साहब, हमारा 9 मई से या इस तरह की किसी नैरेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग पाक साफ हो जाएँगे और अपने घर को रवाना हो जाते हैं। फिर एक इस्तेहकाम पार्टी भी बनी है, पता नहीं किसको इस्तेहकाम देगी। वहाँ पे तकरीबन मेजॉरिटी लोग हमने देखे कि वो वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। अब जिन लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक, वो उनकी बेलें जो है, बेल मिलती है,
اچھا 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ پھر 9ویں دفعہ جی وہاں پہ کوئی اور جگہ کی پولیس کھڑی ہوتی ہے جی اچھا بیل مل گئی ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی چلو جی او کدھر جانا ہے جی توڑے خلاف تو جی پرچہ ہوا فلاں جگہ تو اچھا چلو جی سبحان اللہ چلیے اسی طریقے کے ہمارے ایک بڑے زبردست قسم کے بندے ٹھیک ہے ویسے اپنے علاقے کے لیے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا لیکن اس وقت اگر انہوں نے جس چیز پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ علی محمد خان صاحب میرے علاقے مردان سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے پکا سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں مطلب 9 مئی کو اگر دیکھا جائے تو 9 مئی سے لے کے ابھی 9 جولائی بھی گزر گیا 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہ مسلسل ایک میں بیل ملتی ہے کیس میں ہفتے میں اور اس کے بعد جیسی وہ مطلب ابھی ان کی جو ہتکڑیاں ہیں وہ کولی بھی نہیں ہوتی وہاں سے وہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو یہ آرڈر ہے آپ کے خلاف وہ کہتے ہیں چلو جی کدھر جانا ہے وہ دوبارہ جیل تے جانا جیل اندر تو وہ باہر ہی ہوتے ہیں اندر پھر چلے جاتے ہیں مردان جیل کی میں بات کر رہا ہوں اچھا اس طرح کے بھی اور بھی لوگ ہیں صرف وہ نہیں ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں جو نہیں مل رہے اگر مل جائیں گے تو وہ بھی میرے خیال میں جیل میں ہوں گے پھر پرویز الہی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے زندگی کا اور یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسرائیل جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے انڈیا ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا کے بارے میں پاکستان کوئی بات کرتا ہے اور پاکستان کے بارے میں انڈیا کوئی بات کرتا ہے تو ایک تو لوگوں کا جسے کہتے ہیں تقریباً بہت ساری چیزیں سملر ہیں 75 سال پہلے اکٹھے رہتے تھے لینگویج میں بھی اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے رہنے میں کھانے پینے میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے تو ایک دوسرے کا اور باوجود ساری چیزوں کے یعنی جنگیں ہوئی سب کچھ ہوا بڑے ڈسپیوٹس رہے ابھی بھی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بات چلتی رہتی ہے ان کے ہائی کمیشن میں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے ہائی کمیشن میں نیو دہلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھے یا برے خراب تعلقات یا اچھے لیکن آج بھی لوگ جاتے ہیں انڈیا آج بھی انڈیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں جو بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی تو بیانات بھی دیتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی طرف سے آ جاتے ہیں باغچی صاحب ان کے ہیں ان کی طرف سے آ جاتا ہے ہماری زہرا بلوچ صاحبہ کی طرف سے بیان آ جاتا ہے ہمارے فارن منسٹر بلال بھٹو صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کسی اور کی طرف سے کوئی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے تو چلے پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے اب اسرائیل کو پتہ نہیں کیا مطلب دکھ ملا ان کو کیا دکھ ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اگر پاکستان کے اندر ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر کسی اور جگہ ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے نہیں بالکل بھی میں سپورٹ نہیں کرتا کسی صورت بھی نہیں کرتا وہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کرتا ہو فلسطینی لبنانیوں کے خلاف کرتا ہو لبنان کسی اور کے خلاف کرتا ہو سعودی عربیہ یمن کے خلاف کرتا ہو چین جو ہے وہ جو سنجیانگ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کرتا ہو یا کوئی کسی کے خلاف بھی کرتا ہو افغانستان کی حکومت یعنی طالبان کی حکومت وہاں کی خواتین کے خلاف یا ان لوگوں کے جو ان کی موافق نہیں ہے یا ان کے اگینسٹ رہے تھے ان کے خلاف کرے کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف ہو بالکل نہیں ہونا چاہیے کسی بلوچ کے خلاف ہو نہیں ہونا چاہیے کسی سندھی بلوچی پنجابی پٹھان یا کسی بھی یعنی سٹیزن آف پاکستان جس کو کہا جاتا ہے اس کے خلاف ہو تو وہ غلط ہے اچھا پھر اس کے اوپر بیان آیا کہ جی فارن آفس کا کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ بھائی شہباز شریف صاحب نے بھی کہا فارن آفس نے بھی کہا کہ بھائی آپ اپنا ظلم اور جبر جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف جو آپ پہاڑ توڑ رہے ہیں اس کو آپ بند کر دیں تو پھر ہمیں آپ سبق پڑھاتے رہے ہیومن رائٹس کے ویسے تو اگر دیکھا جائے یہ میں اس سے میں انکاری نہیں ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہوتی میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں بالکل ہوتی ہیں بہت دفعہ ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگینسٹ لا ہوتی ہیں لیکن کی جاتی ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ایک عام پاکستانی نہیں کرتا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے میں کہتا ہوں عمران خان کا میں بڑا کرٹک رہا ہوں اور آج بھی کرٹک ہوں بٹ اس چیز کو کبھی فیور نہیں کروں گا کہ آپ اس کی شکل جو ہے وہ چھپا دیں ان کی شکل کو بلر کر دیں کسی صورت اس کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا ان کے بہت سارے لوگ
جو دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ، تو آج کل وہ بڑے بعض اوقات واہ واہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو برا بھی لگتا ہے، جب ان کو برا لگتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں، اور جب ان کو اچھا لگتا ہے تو واہ واہ کرتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے، بات یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے. وہ کسی کا پٹو، کسی کا جسے کہتے ہیں کہ پرسنل سرونٹ یا کسی کا امپلائی نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کا، یا پھر شہباز شریف صاحب کا، یا آصف علی زرداری صاحب کا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یا اسفندیار ولی خان صاحب کا، یا محمود خان اچکزئی صاحب کا، یا اختر جان مینگل صاحب کا، یا اسٹیبلشمنٹ کا. ان کا کوئی زرخرید غلام نہیں ہوتا. جو ہوتے ہیں پھر وہ انہی کی صرف بادشاہ گاتے ہیں، انہی کی صرف واہ واہ کرتے ہیں جو غلط ہے. وہ کبھی بھی ان کے غلط کو غلط نہ کہتے ہیں اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں. اسی لیے جب عمران خان صاحب غلط کرتے تھے میں اس کو غلط کہتا رہا ہوں. ادریس خٹک صاحب کو 14 سال کی قید کی سزا ملٹری کورٹ سے ہوئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کی دور حکومت میں ہوئی. کچھ کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. آج کہتے ہیں عمران خان صاحب اور ہمارے جیسے لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں. بہت ساری اور ایسی چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت میں انفارچونیٹلی ہوئی جس کو وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. ان کے لوگ جو آج ان کی پارٹی چھوڑے ہوئے ہیں، جس میں فواد چودھری صاحب اور بہت سارے لوگ شامل ہیں، باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ویسے ہی امتی اللہ جان غائب ہو گیا، ویسے ہی بھائی بکواس ہے، یہ ڈرامہ ہے. اسد طور کے ساتھ یہ ہو گیا، کہتے ہیں بکواس کرتا ہے یہ ایسا ہی. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی غلط تھی. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہیں، شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے فورن منسٹر ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے. لیکن اگر کل ہم عمران خان صاحب کو کنڈیم کرتے تھے، غلط کہتے تھے، تو آج ان لوگوں کی ان غلط کو بھی غلط کہنا ہے، غلط کہیں گے اور غلط کہنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر عمران خان صاحب سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ان کی واہ واہ کرتے رہیں گے. جن بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بھاگ گئے، بیٹھے ہوئے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا، کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا، کروڑوں روپے کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. میں نے نہ عمران خان سے فائدہ اٹھایا، نہ زرداری صاحب سے، اور نہ شہباز شریف صاحب سے. جو ہے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. اپنا اگاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں. اسی لیے یہ والی چیز پھر آپ غلط کو تب غلط کہہ سکتے ہیں جب آپ ان کی روٹیاں نہیں توڑ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی روٹیاں توڑیں گے، ان کے پیسوں پہ پلیں گے، تو پھر آپ ان کے جوتے چاٹیں گے، آپ کو اچھا لگتا ہو یا آپ کو برا لگتا ہو. عمران ریاض صاحب کل کو کیا کہتے تھے، آج غائب ہیں. کتنے لوگوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی. میرے خلاف ابھی بھی آج اس کی تاریخ ہے، اس پی کا ایکٹ کی، عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر آفس سے اس کیس کو ڈالا گیا اور وہ بنا ہوا ہے، جس کی ڈیٹس پہ ابھی تک میں جاتا ہوں. عمران خان صاحب کو گئے ہوئے 1.5 سال ہو گئے، لیکن وہ کیس ختم نہیں ہوا. ابھی کب تک چلتا ہے مجھے نہیں پتا. وجہ کیا ہے کہ جب آپ خود حکومت میں ہوتے تو آپ کو ہر غلط کام بھی ٹھیک لگتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، جب آپ اس کرسی سے اتر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو غلط لگتا ہے. پھر یہ تو بڑے یار ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. ہم تو سر کل بھی کہتے تھے کہ کل بھی غلط ہو رہا تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. چہرے بدل گئے. عمران خان صاحب کی جگہ جو ریپلیس ہوئے، عمران خان صاحب کو ریپلیس کیا شہباز شریف صاحب نے، جو باقی لوگوں کو مختلف لوگوں نے ریپلیس کیا. رولز وہی ہیں، چہرے بدل گئے اور کچھ نہیں بدلا. وہی سارا کچھ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری انسٹرکشنز اگر میں کہتا ہوں چینلز کو، جرنلسٹوں کو، آج بھی شاید کم ہوں گی، لیکن اب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کے جو مخالف صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ آج مزے میں ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. کل عمران خان صاحب کے جو فیور میں جرنلسٹ ہوتے تھے، آج وہ ان کو ٹف ٹائم ملا ہوا ہے، جس میں عمران ریاض، یہ محیط پیرزادہ وغیرہ اور اس طرح کے اور ان کے چمچے کڑچے جو ہوا کرتے تھے، وہ آج چیخو پکار کر رہے ہیں. وہ کبھی عاصم منیر صاحب کو گالی دیتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ کو گالی دے رہے ہیں، کہیں پہ وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. مطلب ان کا کیونکہ اپنا کام انہوں نے نہیں کرنا. انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ یار ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ سے کیسا فائدہ اٹھانا ہے.
باقی کسی چیزوں سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. یہ ساری چیزیں جب چلتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ یہ ہے, سب سے جو بیسک ایشو ہے میرے ملک میں ہو رہا ہے, کسی اور کو ہیومن رائٹس وائلیشن لگے گا, لیکن اگر وہی چیز ان کے کنٹری میں ہو رہی تو وہ کہے گا نہیں یار تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے, ہمیں کیا مسئلہ آپ کو. حالانکہ وہ وہاں پہ بھی غلط ہوتا ہے, وہ یہاں پہ بھی غلط ہوتا ہے, لیکن افسوس کیونکہ ہم نے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. رائٹس کے حوالے سے کوئی نہیں دینا چاہتا, کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. کسی کو فری اینڈ فیئر میڈیا نہیں چاہیے, کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا کہ یار اگر میں حکومت میں ہوں تو میرے خلاف کوئی رپورٹ آ جائے, میرے خلاف کوئی جرنلسٹ کچھ لکھے اس طرح کا جس سے ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف, میں یہ نہیں کہہ کہ جھوٹا لکھے, وہ غلط ہے. کہ اگر وہ کچھ صحیح بھی کر رہے تو آپ کہیں گی, میں یہ ٹویٹر پہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نریندر مودی صاحب کے خلاف مطلب ان کا کام یہی ہے کہ یار ہم نے ان کو کیچڑ اچالنا ہے, گندا کرنا. وہ ان کی صحیح چیزوں کو بھی, اب غلط جو ہے وہ تو چلو غلط ہوگی, بالکل غلط کہنا چاہیے, وہ سب کو غلط کہنا چاہیے, لیکن جو غلط نہیں بھی ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ان کی ٹانگیں کھینچنی ہے. میں کہتا ہوں جو شہباز شریف صاحب کی صحیح چیزیں یا عمران خان صاحب کی صحیح چیزیں میں کیونکہ نہیں پسند کرتا ان کو, تو میں کہوں گا یار ان کو گندا کرو, ان کو برا بلا کہو. نہیں, بالکل بھی نہیں کہنا. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو غلط کرتے تھے اس کو غلط کہتے تھے, لیکن آج عمران خان صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آج ان کے اپنے لوگ نہیں, میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دن, بہت سارے لوگوں نے, ہمارے ان جرنلسٹوں نے جن کو بڑا ٹف ٹائم دیا عمران خان صاحب نے, میرے سمیت, یقین کریں انہوں نے اس کو غلط اور برا کہا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس طرح ملک نہیں چلتے اور نہ اس طرح کے ملک صحیح ہوتے ہیں. ملک صحیح ہوتے ہیں اچھے فیصلوں سے, اچھی ڈیسیجن میکنگ سے, اچھی پالیسیز سے. جب آپ اچھے فیصلے کریں گے, آن ٹائم فیصلے کریں گے, اور آپ چاہیں گے کہ ہم سٹریم لائن ہوں اپنی پالیسیز کو, اپنے گھر کو ہاؤس ان آرڈر کریں, ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یار عمران خان صاحب کو اگر ہم میڈیا سے غائب کر لیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. ایسا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ نے الطاف حسین صاحب کو سائڈ پہ کر دیا تو کیا اس سے چیزیں صحیح ہوں گی؟ آپ نے نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگا دی تو اس سے چیزیں صحیح ہو, آپ نے اس کو جیل میں بھی ڈالا, کیا اس سے چیزیں صحیح ہو گئی؟ نہیں. اسی لیے اس حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ کچھ توڑے سے دوڑ سے, کہ اب تو خیر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ 14 یا 15 اگست کو ہمارا ٹائم ختم ہے, جو اس طرف سگنلنگ ہے کہ بھائی الیکشن ہونا ہے, کافی سارے چانسز ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جس کے اوپر مطلب بات کرنی تھی. اسرائیل کے کنسرنس تھے, میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا وہ میڈم جو بول رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, لیکن پاکستان تو خیر اسرائیل کے خلاف ہر جمعے کو, اگر آپ مسجدوں میں ہر مسجد کی بات نہیں کرتا, ویسے میں سچی بات بتا دوں, بہت سارے مساجد میں اور ایشو کے اوپر بھی بہت سارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں بائی گاڈ وہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. میں اپنے گاؤں میں جو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اسپیشلی فرائیڈے کو, تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ یہ جنت دوزخ کی کہانیاں تو سناتے ہیں, ہوگا, میں اس سے وہ نہیں کرتا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں نے کہا یار ان لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی آپ بجلی چوری کرتے ہو, آپ دو نمبری کرتے ہو, دھوکے بازی کرتے ہو, کسی کا جسے کہتے ہیں کہ رائٹس کو سلب کرتے ہو, وائلیٹ کرتے ہو, یہ غلط چیزیں ہیں. اس سے آپ کی چیزیں صحیح ہوں گی, صرف اس سے نہیں ہوں گی کہ آپ کہیں گے اچھا جنت میں تو اتنی حوریں ہوں گی تو میں اگر اتنی نمازیں میں نے پڑھ لی. بے شک آپ کسی بہن بھائی کا یا پھر کسی ریلیٹو کا یا کسی بھی انسان کا آپ اس کے رائٹس کو وائلیٹ کرو, اور آپ کہیں نہیں جی میں کیونکہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, تو یہ چیزیں کرتے بھی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ممبر پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ امریکہ کو غرق کر دے, یا اللہ اسرائیل کو غرق کر دے, یا اللہ یہود و ہنود کو تباہ و برباد کر دے. یہ باقاعدہ اس طرح کی, حالانکہ کیا فائدہ اس چیز سے؟ جب آپ کام نہیں کریں گے, آپ ان کی ایجوکیشن کا مقابلہ کریں, آپ ان کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مقابلہ کریں, آپ ان کی اکانومی کا مقابلہ کریں, پھر آپ کی وہ بات بھی سنیں گے اور آپ ان کو بات بھی سنائیں گے تو شاید ان کو سنائی بھی دے گی. ایسے جب مطلب کنگلے بنے پھر رہے ہوتے ہیں تو جو جسے کہتے ہیں کہ فیملی کے اندر جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بائی گاڈ وہ بے شک بیچارہ جتنا مرضی اچھا ہونا, وہ کوئی جتنی مرضی عقل کی بات کرتا کہتا ہے بے یار کیا بکواس کر رہا ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ جتنی مرضی بڑی بکواس کرے, واہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ایسی بات, واہ واہ واہ. اس طرح کنٹریز میں بھی ہوتا ہے بھائی,
جو کنگلے ہوتے ہیں وہ بے شک جتنے مرضی اچھی بات کرتا ہے، بے یار اس کو دیکھ، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بکواسیں سنو اس کی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی امیر ملک یعنی جس کے پاس پیسہ ویسا برابر ہے، سب سیٹ ہے، وہ کوئی بات کرے وہ واہ 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 واہ، 1 گھنٹہ واہ واہ نہیں ختم ہوتی۔ تو بھائی ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے، نہ کہ ہم الٹے ہاتھ اٹھائیں یا سیدھے ہاتھ اٹھائیں اور یا کسی کو بھی کہہ دے کہ اس کو تباہ کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔